آپ کو تھوڑا صرف اکانومسٹ کی جو 30 اکتوبر کی اشاعت ہے اس کی طرف اس کے کچھ کرکس بتانا چاہتا ہوں جو بتاتی ہے کہ افغانستان میں سچویشن اس وقت کیا ہے. افغانستان is on the brink of the world's worst humanitarian crisis. The UN said on October 25th, exceeding even the misery in Syria and Yemen. سیریا اور یمن کا جو کرائسس ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے گا جس طریقے سے افغانستان کی صورتحال اب بن رہی ہے. A new report from United Nations agencies estimates that some 23 million of the country's 38 million people will not have enough food to get through the winter unless the aid is rapidly scaled up. یعنی جو 3.80 کروڑ لوگ ہیں، 38 ملین جو لوگ ہیں، ان میں سے 23 ملین لوگ اس وقت یعنی کوئی 2.30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 8 بچے جو ہیں وہ بھوک سے افغانستان میں اب تک جو ہے وہ جان ان کی چلی گئی ہے. اینڈ there are very troubling reports coming from Afghanistan where even children, the minor children, are sold for wheat and rice. We believe that what's going on in Afghanistan is catastrophic. We were trying our best, we did our best to convey our concerns to the world. Now we are willing to take all actions, whatever we can do to help people of Afghanistan. And for that, the cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. Also, we are taking measures through which Afghanistan's import to Pakistan can be eased out. We have slashed all taxes on Afghanistan imports. We are also trying to hold an OIC, Foreign Affairs, Foreign Ministries conference in Islamabad that is likely to be held next month, where we will appeal to the Muslim Ummah to come together and help people of Afghanistan. Likewise, the interim Foreign Minister of Afghanistan is due in Pakistan day after tomorrow. We are working closely with the Afghan authorities, and this catastrophic situation in Afghanistan needs to be averted. Pakistan has warned even before that situation in Afghanistan is melting down and people of Afghanistan will be the ultimate sufferer. So we yet again like to make an appeal. The cabinet has made an appeal today to the people of the world and also especially to the Muslims, the people of the Muslim countries, that we must come together and help Afghanistan. Otherwise, obviously, the things are getting precarious, things are getting out of hand, and especially the children are suffering. So our concerns are already there and we just want to emphasize on that. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کابینہ نے آج ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پاکستان کے لوگ مدد کر سکیں گے براہ راست افغانستان کے لوگوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہیومینٹیرین ایفرٹ جو ہے وہ وہاں پہ جاری رہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ بچوں کو بیچا جا رہا ہے صرف آٹے کے لیے، چاول کے لیے، اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ پہلے ہم یہاں پہ مسلمان وزرائے خارجہ کی کانفرنس جو ہے اس میں اور بھی امور ہوں گے، اور اس میں افغانستان کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر غور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں افغانستان کی جو بری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ جو ہیومن کرائسس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کا جو the primary reason that led to the Afghanistan's present situation is the assets of Afghanistan are freezed, they have not been released. Likewise, the dependence of Afghanistan was on the foreign aid. Right now there is no aid, so the whole Afghanistan economy has melted down. So we have to have some kind of reprieve for the people of Afghanistan. And now the situation is that during the past terms, most of Afghanistan were living on $1.90 a day when the Kabul fell.
And now, by the middle of 2022, the United Nations is saying that the total income will actually make half of that. So you can imagine the poverty that people of Afghanistan are actually suffering, and the kind of environment that has now have been faced by the people of Afghanistan. इसके साथ साथ जो हमने जो आज फैसले किए हैं उनमें एक तो जैसा मैंने अर्ज किया कि हम चावल और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, माँ सिवाय एक टैक्स के जो कि हमारा जो सेब है वो वहाँ से डंप हो रहा था, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त सरप्लस सेब नहीं है, वो ईरान से बाकी जगहों से सेब आ रहा था, उसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था। बाकी सारी जो है वो हमने उनके जो ट्रेड के ऊपर जो भी टैक्सेस थे अफ़गानिस्तान से वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो बाकी अहम फैसले हैं उसमें कल आपको मालूम है कि हमारा जो इस वक्त असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है कि मेंबरान जो हैं वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, और इस वक्त जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जो आनी है हमारी इस वक्त पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में उनके ऊपर जो है वो बात हुई है कि उनको जो हमारे मेंबरान हैं उनकी हाज़िरी यकीनी हो ताकि हम ये इलेक्टोरल और दूसरे जो कवानीन हैं उनको मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में प्रेजेंट की जा सके। वजारत साइंस टेक्नोलॉजी और नेशनल फूड सिक्योरिटी में CEO और MDs की खाली असामियों की तकर्री का जायज़ा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इस वक्त 6 असामियाँ खाली हैं, और इसी तरह से जो फूड सिक्योरिटी है उसमें 5 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। दोनों मिनिस्ट्रीज़ को हदायत की गई है कि इन असामियों को जल्द पूरी करने के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जाए। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2021 जो है इसकी ये पेश किया था इंटीरियर ने, लेकिन इसकी काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। लॉ मिनिस्ट्री का जो एक लॉ रिफॉर्म पूरा आया था उसमें ये मंजूरी हो चुकी थी, लिहाजा इसको जो है वो डेफर कर दिया गया है, और अब जो लॉ मिनिस्ट्री का जो प्रपोजल है ओवरऑल उसके साथ जो है वो आगे जो है वो जाएगा। इसके मकसद इसका ये है कि इस्लामाबाद में भी प्रोसिक्यूशन सर्विस एक कायम की जा सके जैसा कि बाकी सूबों में है। बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस और RLNG की कीमतें बढ़ने के पेश नज़र और गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल के रोकने के लिए काबीना ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का नर्ख $6.5 से बढ़ाकर $9 फी MMBTU कर दिया है। एक्सपोर्ट सेक्टर के बाकी यूनिट्स के लिए RLNG के नर्ख $6.5 फी MMBTU बरकरार रहेंगे। कीमत का इतलाक 15 नवंबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक होगा। ये मैं थोड़ा सा समझा दूँ। काबीना ने यह फैसला किया है कि जो हमारी कुछ इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट उनको गैस जो है वो सस्ती कर दी। इस वक्त बाकी गैस जो है वो तकरीबन 11 सेंट के ऊपर है। हमने जो एक्सपोर्ट सेक्टर का ये जो ख़ास सेक्टर था इसको हमने 6.5 सेंट के ऊपर कर दी। अब हुआ ये कि जब गैस को 6.5 सेंट के ऊपर किया गया तो बजाय गैस इस्तेमाल करने के इस सेक्टर ने उससे बिजली बनानी शुरू कर दी और वो बिजली इस्तेमाल होना शुरू हो गई क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती थी। अब बिजली का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पहले ही बहुत एक्सेस बिजली है, और अगर ये प्लांट्स जो हैं ये गैस की जो उनको सब्सिडी दी गई या गैस में जो रियायत दी गई उसको मिसयूज करेंगे बिजली बनाने के लिए, तो फिर इससे पावर मिनिस्ट्री जो है वो पहले ही दबाव में है, उसके ऊपर दबाव और बढ़ जाता है। लिहाजा इस एनॉमली को दूर करने के लिए हमने ये किया है कि फ़िलहाल 3 महीनों के लिए जब एक क्राइसिस है यहाँ पे गैस का, फिर ज़ाहिर है आपको पता है डोमेस्टिक में पहले ही हमारी तकरीबन इस वक्त 9% जो है सालाना जो हमारे गैस के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। गैस तो अवेलेबल नहीं, और दुनिया में भी आपको मालूम है कि गैस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है यूके जैसे मुल्क में जहां गैस की कीमत में 500% भी इजाफा हुआ है। तो इसको फ़िलहाल इस मिसयूज़ को रोकने के लिए हमने ये किया है कि इस सेक्टर से ये रियायत जो है वो 31 मार्च 2022 तक जो है वो वापस ली गई है। मार्च के बाद आपको मालूम है कि गैस का क्राइसिस, हमें उम्मीद यही है कि थोड़ा ईज़ आउट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें जो है उसको हम
دیکھ لیں گے. اس کا میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گھریلو جو صارفین ہیں ان سے. اور یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھریلو صارفین جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ صرف 27% ہیں پاکستان کا. 77% لوگ جو ہیں وہ سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو صارفین ہیں جو 27%، ان کو بہت بڑی سبسڈی ان 77% لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے جن کو یہ گیس نہیں مل رہی. یہ گیس جو یہاں پہ شہروں میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ 77% لوگ جن کو گیس نہیں مل رہی، ان کے پیسے بھی ایکچولی وہی لوگ دے رہے ہیں چونکہ ان کو گیس بہت سستی مل رہی ہے. اتنی سستی گیس دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے جتنی پاکستان میں. اسی طریقے سے اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ باقی 77% کا بھی خیال ہونا چاہیے، تو یہاں پہ بھی میڈیا میں ایک شور مر جاتا ہے کہ جی یہ گیس بھی بڑھا دی، وہ بھی کر دی. گیس ہے، تیل ہے، عالمی مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہر چیز کو ہی سبسیڈائز کر کے ہم نے دینا ہے مخصوص آبادی کو، تو ملک اس طرح سے اٹھ نہیں سکے گا. سو مجھے امید ہے کہ اس کو آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اور کیسے اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے. اس وقت بھی ہمیں جو مہنگائی کا سامنا ہے، ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول یہ رہا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو ہم نے 3 گنا کر کے میڈیا پہ دکھانا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹ ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صبح ایک ٹی وی نے کہہ دیا کہ جی چینی جو ہے جی وہ مل ہی نہیں رہی ہے یا 160 کے اوپر ہے، اور وہی چینی ایئر لفٹ کے اوپر آپ ایپ کے اوپر چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ آپ 100 روپے کے اوپر بھی منگا لیں. سو اس طرح سے جو ایک پورا ہمارا ایک دور ہے کہ نہیں سنسنی ہی 24 گھنٹے چاہیے، اس سے ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. لیکن باہر یہ ایک ایشو ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ڈیل کریں گے. جوائنٹ سیکرٹری توانائی ڈویژن احمد تیمور ناصر کی بطور عارضی مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. یہاں پہ ایک جو NTDC کے پرماننٹ لگائے گئے تھے چیئرمین، وہ کینیڈا سے آئے تھے، انہوں نے 3 مہینے میں استعفیٰ دے دیا اور اب یہ نئے جو ہے عارضی طور کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے اور پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا ان کے اوپر کہ وہ جو مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کیا جائے گا، پروسیس کیا جائے گا. مقامی سطح پر تیار ہونے والے پنکھوں کے معیار کو بہتر کرنے اور بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے کابینہ نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر پنکھوں کو بھی مینڈیٹری لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. اور سٹینڈرڈز کے اوپر اگر پنکھے بنے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بجلی کی کم کھپت کریں گے، اور بجلی کی کم کھپت کے ساتھ ان کا سٹینڈرڈ بہتر ہوگا جو ہم انٹرنیشنلی پھر اس کو جو ہے وہ بیچ بھی سکیں گے. مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کابینہ نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں واقع PTDC کی املاک کو شفاف طریقے کے ذریعے نجی شعبے کو لیز پر دینے کی منظوری دی ہے، اور یہی جو منصوبہ ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا. ہمارے پاس PTDC کی بہت پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کو اب ہم چاہتے ہیں ایک آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک انفلکس ہے ٹورزم کا، ہر جگہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو PTDC کی جو املاک ہیں ان کو اب ہم پرائیویٹائزیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے رہے ہیں، لیز پہ دے رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ لوگ فیسلٹیز تیار کر سکیں اور ہمارا جو سیاحت ہے اس کو اس سے مزید فروغ مل سکے. ادارہ جاتی اصلاحات کے 28 اکتوبر 2021 کو منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کو وزارت وفاقی تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے زیر انتظام لایا گیا ہے. ECC کے 4 نومبر 2021 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیلپ لائنز ہیں، اور ان ہیلپ لائنز کے اندر سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کس کو فون کریں. تو اب پورے ملک میں اس جو IT منسٹری اور انٹیریئر منسٹری نے کولیبریٹ کیا ہے، پورے ملک کے اندر ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی 911 کی. سو 911 جو ایک انٹرنیشنل چونکہ ایک ریکگنائزڈ ہیلپ لائن ہے، سو 911 کی ایک پوری ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کی جائے گی. سو آپ کو یہ باقی تمام جو ہیلپ لائنز ہیں یہ اس میں ضم ہو جائیں گی اور ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی پورے ملک میں ایمرجنسی کے موقع کے اوپر. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ECC میں جو فیصلے ہوئے ہیں افغانستان کے
تجارت کے حوالے سے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور جو ہم نے ادھر ان کو ہم اور جو بیٹ اور چاول بھیجنا چاہتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ چونکہ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ طے ہوں گی اور وہ ہم ان کو آگے دے رہے ہیں۔ گندم اور چینی کی درآمد کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو آن فائنانس شوکت ترین صاحب کو دے دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے تیل اور گیس پیدا کرنے والے اضلاع میں گیس نیٹ ورک میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت کامرس نے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک 2020-25 کی منظوری کی سفارش کی ہے، اور اسی طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم نے افغانستان کو آٹا برآمد کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ فیوچر مارکیٹس بل 2021 کی اصولی منظوری دی ہے۔ یہ ایز ٹو ڈو بزنس کی طرف جو ہے وہ ایک اہم قدم ہوگا، اور اب یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے قانون سازی کی اس میں جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہم نے پی ٹی ڈی سی کی جو املاک ہیں ان کو لیز کرنے کی منظوری دی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے، بلوچستان نے کہا ہے کہ اس پہ ہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ ہم پی ٹی ڈی سی صوبوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے لیز آؤٹ کر کے معاملات جو ہیں چلے۔ اسی طرح یہی پیشکش ہم نے سندھ حکومت کو بھی کی ہے، اور سندھ حکومت سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ پی ٹی ڈی سی کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سندھ حکومت لے لے اور اس کو ڈیولپ کروائے پھر عام آدمی کے لیے۔ سندھ میں جو پراپرٹیز عام طور پہ جاتی ہیں وہ الحمدللہ بعد میں دبئی میں بھی نکلتی ہیں، لیکن فور اے چینج کوشش کر لیتے ہیں ان سے بھی کہ یہ پراپرٹیز کو آپ اگر مہربانی کریں تو ڈیولپ کر لیں۔ ڈاکٹر سیف الدین جنیجو صاحب کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی یعنی افزا کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 میں 6 ماہ کی توسیع جو ہے وہ کی گئی ہے، اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تھے جی آج کی کابینہ کے معاملات۔ جی مظہر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میرا 2 پوائنٹ کوشچن ہے جی۔ پہلی میں پوچھنا چاہوں گا یہ پاکستان میں پہلے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو کتنی گندم اور کتنا چاول جو ہے یہ آپ افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا زیادہ امپورٹنٹ کوشچن سر یہ ہے کہ مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ایک طوفان برپا ہے سر، اور مارچ کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے جی کہ پہلے کون جائے گا، بعد میں کون جائے گا، عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں، آپ کی طرف سے آنے والی بات جو ہے اپوزیشن کو کافی حد تک کلیئر کر سکے گی۔ واٹ از دا اسٹیٹس آف دا گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ سر؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اپوزیشن نے پہلے 2 سال پورا زور لگا لیا تھا ہمیں فارغ کرنے کے لیے، ہم تگڑے نکلے نہیں گئے۔ اب آخری جو حصہ ہے حکومت کا 2 سال رہ گئے ہیں، 1 سال کے بعد تو آپ کو پتہ ہے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ سال سوا سال بعد جو ہے وہ شروع ہو جانے ہیں، تو ابھی اپوزیشن کو 1.5-2 سال اور صبر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد 5 سال پھر صبر کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دیکھیں یہ تو سارے ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، نہ کسی کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہے، نہ پروگرام ہے، اور ان کی ہر وقت سازشوں سے نہیں آپ کر سکتے۔ پہلے میں اپوزیشن کو مشورہ دوں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ ہر وقت سازشیں کر کے آپ کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئے، اور ہر وقت یہ کوئی 90 کی دہائی تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت وہی اسی کام میں لگے رہیں۔ سو انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے وہ مستحکم بھی ہے، اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو ایک طوفان اٹھایا گیا ہے مہنگائی کا یہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم 2023 میں الیکشن کی طرف جائیں گے۔ افغانستان کا جو کوانٹیٹیز ہیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو ہم 2-3 دن میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی سر، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس حوالے سے اس سیز فائر جو ہوا ہے اس کی کن کنڈیشنز پہ یہ سیز فائر ہوا ہے، اور سیکنڈلی کچھ ایسی اطلاعات بھی تھی، خبریں تھیں کچھ کہ پاکستان شاید کچھ ٹی ٹی پی کے پرزنرز ریلیز کرنے جا رہا ہے، تو ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ سر سپلیمنٹری لے لیں میرا انڈیپینڈنٹ سے سر یہ بتائے گا کہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان میں، تو مذاکراتی کمیٹیوں میں کون کون شامل ہے، اور یہ کہ کس قانون کے تحت یہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا جو کہ انوالو تھے 70,000 پاکستانیوں کے تحت؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا اس پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آن ٹی ٹی پی, even yesterday I made a statement and it was very clear that the
the negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. And as far as the nature of the talks is concerned, we are very clear about that as well. We believe that there are certain groups. Obviously, TTP is not one group. They comprise of several groups. So there are ideologues. There are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined who took this course under compulsions. But all of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they express their allegiance to the Constitution of Pakistan, they undertake to respect the law of Pakistan, obviously we will give them a chance. So as far as the talks are concerned, as you know that yesterday even the Tehreek-e-Taliban Pakistan issued a proclamation through which they announced ceasefire in Pakistan. And ultimately, the wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate time. You have to conclude wars. So our point of view is that right now Pakistan must talk from the position of strength, and at the moment we believe that after this change in Afghanistan, where the Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with TTP, and we believe that they have good intentions towards Pakistan. We believe that the new authorities in Afghanistan want peace in Pakistan, and in their efforts we would like to help them. And also this the phenomena that war should continue for infinite, that is obviously something that we need to discourage, and we want peace in these areas, and peace is obviously possible through talks, and this is what we are trying to achieve. اتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی اس کے اوپر جانا صحیح نہیں ہوگا. ابھی تو جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سیز فائر کی بات ہوئی ہے. پہلے تو سیز فائر ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے نا کہ کیا جو ہے وہ آگے بات چلتی ہے, کیسے آگے چلتی ہے. اس میں جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور جو مقامی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس وار سے ان کو بھی جو ہے وہ اس میں حصہ دار بنایا جائے گا. سو یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیے الٹیمیٹلی یہاں پہ ایک بحث ہو رہی ہے بار بار. رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو ایک بات کرنا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو لوگ الٹیمیٹ سفر کر رہے ہیں, جن کے روزانہ بم دھماکے ہو, پاکستان کی فوج سے زیادہ ہم کھائے ہیں اس جنگ میں. 8,000 لوگ تو شہید فوج کے ہوئے ہیں. سو اسی طریقے سے بہت سارے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں جو فارمر, ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی آپ نے ایک ایسی سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے جس میں اب اس میں یہ جو ہے یہ تو 20 سال لڑائی رہی ہے. جو بچے پیدا ہوئے تھے وہی جوان ہو گئے ہیں. جو نسل ایک پوری بدل گئی ہے. وہاں پہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کیا قصور ہے اگر ان کے والد یا ان کے دادا یا ان کے بڑے بھائی وہ لوگ جنگ میں شامل تھے؟ تو اب تو ایک پوری نسل بدل گئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اسٹیٹ جو ہے وہ پرپیچول جنگ تو نہیں کرتی. سو جو لوگ ابھی پاکستان کے ساتھ ان کے ہمارے آئین کو مان کے, قانون کو مان کے آنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم انہیں یہ موقع دینا چاہیں گے. سر افغانستان فیس کر رہا ہے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر, اور پرائم منسٹر عمران خان نے جب بھی اس کی بات کی انہوں نے ہمیشہ حوالہ دیا کہ اس کا جو براہ راست اثر ہوگا وہ پاکستان پر پڑے گا. تو سر اگر وہاں پر سچویشن اتنی ورس ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو کیا بارڈر پر ہماری جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پر بھی سچویشن جو ہے وہ ورس ہونا شروع ہو گیا, اور جو کانسیکوینسز جن کی پرائم منسٹر بات کرتے تھے کیا وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں, وہ کس طرح کی کانسیکوینسز ہیں سر؟ نہیں دیکھیں نا, ہمارا دو مسئلہ ہے. ایک تو دیکھیں کانسیکوینسز کی بات نہیں ہے,
وہ انسان ہے. مطلب 2 کروڑ 30 لاکھ بندے جو ہیں ان کو وہ اگر بھوک کا سامنا کر رہے ہیں تو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہمسائے ہمارا دل تو دکھی ہوگا نا. مجھے آپ بتائیں رات کو اگر آپ CNN کی یا ان کی فلمیں دیکھیں جس میں چھوٹی بچیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیے یہ اس کو سیاست کو چھوڑ دیں، اس کو کہ یہ افغانستان کا ہوگا یہ ہوگا. ہم لوگ پہلے انسان ہیں. ہم یہ جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں، کس کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں روئے گا. سو ہمارا پہلا جو ایک نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اتھارٹیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انکلوسیو حکومت بنائیں، اور ہم کہہ رہے ہیں تاجک کو، ازبک کو، آپ ان لوگوں کو گورنمنٹس میں شامل کریں. انٹرنیشنل دنیا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں حکومت کو آپ چھوڑیں، لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہوں. جو وہاں پہ لوگ جس مزری، جس تکلیف، جس دکھ، جس بھوک کا سامنا کر رہے ہیں اس میں کو دنیا ان کا تو ساتھ دے، اور اسلامی ملک تو جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ان کا ساتھ دیں. سو ہم دونوں طرف ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت ایک انکلوسیو حکومت ہو. ہم ان کو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ریجنل جب طاقتیں ملیں گی تو ہم تسلیم کریں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تو ہوتی رہے گی، وہاں پہ حکومت کابل میں ہو کیا ہے کیا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ تو کھڑے ہو نا. وہاں پہ سارے جو بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہاں پہ جو نہتی عورتیں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ان کا ساتھ دینے کے لیے پہلی ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہیومینٹیرین ایڈ افغانستان کو جائے، باقی چیزیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ TLP کے معاملے کے اوپر جو بھی حکومت نے قلم تنظیم کو نکالا، MQM آپ کے اتحادی ہیں، ان کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے دفاتر کھولے جائیں، اور باقی دیگر جو مذہبی پارٹی کو قلم قرار دی جا چکی تھی ان کا بھی تقاضا یہ سامنے آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی اور گورنمنٹ کا کیا رائے ہوگا اس کے اوپر؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ ان مطالبات کے اوپر، چونکہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اب ان کا موقف کیا ہے. نسیم صدیقی صاحب آپ طرف سے